आलियत अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। आपके अरमगान नियाज़ में अक़ीदतों और मोहब्बतों और इरादतों के खराज पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी बख्त फ़रोज़ी और खुश नसीबी कि मैं और आप आज के इस पाकीज़ा दिन में अल्लाह के घर में हाज़री की सआदतों से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस सआदत को अपनी बारगाह नाज में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा कर हम सब के लिए ख़ोश आखिरत का सबब और सामा बनाए। आज 2 मुहर्रमुल हराम है। आप जानते हैं कि इस्लामी साल का ये पहला महीना है। इस्लामी साल का आगाज़ इस महीने से होता है और यकम मुहर्रमुल हराम को हुज़ूर सय्यदी व सनदी अमीरुल मोमिनीन सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है, जो कि पिछले जुम्मतुल मुबारक पर हमने आपके अरमगान नियाज़ में अखराज पेश किए थे। आज की इस नशिस्त में चंद मारूज़ात शान अहले बैत के उन्वान से आपकी समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। सुबह के दर्स में हमने ये समात किया कि अहले बैत में कौन कौन ज़वात शामिल हैं, इस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो चुकी है। अहले बैत में जो सबसे इनफरादियत और जो सबसे मजद और शर्फ अल्लाह ने अता किया है वो सय्यदुश्शुहदा इमाम आले मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया है। 10 मुहर्रमुल हराम को अशूरा के दिन मैदान करबला में जो सब्र व इस्तक़ामत, जुर्रत और अज़ीमत की आपने मिसाल पेश की, क़यामत तक लोग उसकी मिसाल पेश करने से कासिर हैं। जिस जमा मर्दी के साथ आपने आलाए कलिमतुल हक़ को बुलंद किया, नाना जान के दीन की आबियारी की, वो आप ही का ख़ासा है। यही सबब है कि कायनात आलम में लोगों ने बड़े बड़े दावे किए। खुदा होने का दावा किया गया, निमरूद ने, शद्दाद ने, फ़िरौन ने और दीगर लोगों ने अपने आप को खुदा कहा और कहलवाया। नबी होने के दावे किए गए, 34 से 35 लोगों ने, उसमें एक खातून शामिल थी, नबी होने का दावा किया। मसीह मऊद होने का दावा किया गया। गौस और कुतुब तो बात ही छोटी सी है। वली होने के दावे किए गए, गौस कुतुब अब्दाल होने के दावे किए गए, लेकिन कायनात आलम में किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। हुसैन होना कोई मामूली बात नहीं है। पता है कि हुसैन होने के लिए करबला आबाद करनी पड़ती है, हुसैन बनने के लिए पूरा कुंबा लुटाना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए फिर जवां साला बेटा अली अकबर कुर्बान करना पड़ता है, हुसैन बनने के लिए नन्ना सा अली असगर भी कुर्बान करना पड़ता है। आज तक सब दावे किए गए, लेकिन हुसैन होने का किसी ने दावा नहीं किया। ये मजद और शर्फ कायनात आलम में सय्यदुश्शुहदा इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। अल्लाह ताला ने बड़ी शान और बड़ा मकाम और बड़ी इज़्ज़त और बड़ी अज़मत अता की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने दौरान खुतबा तिलावत करने की सआदत हासिल की है, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, है महबूब आप फरमा दें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस बात पर कोई अजर और कोई उजरत तलब नहीं करता। तबलीग दी का जो फरीज़ा मैंने सर अंजाम दिया, जो मैंने पैगाम हक़ तुम तक पहुँचाया, इसका मैं कोई सिला नहीं मांगता। तुम जहन्नम के किनारे पे थे,
میں نے وہاں سے تمہیں نکال کر جنت کے راستے کا مسافر بنایا۔ اور پھر کتنا مشکل ہے دین کی تبلیغ کرنا، پیغام حق دینا، اور پھر حضور علیہ السلام نے کس انداز میں مشکل مقامات سے گزر کر دین کی آبیاری کی۔ میں آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو آدھی مسجد موجود تھی، یعنی مسجد کے اندر جو صفیں ہیں وہ آدھی صفیں بھر چکی تھی، اور آپ خطبہ جمعہ سننے کی انتظار میں تھے۔ عالی شان مسجد کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت انتظام ہے، لیکن بڑا کھٹن معاملہ ہوتا ہے جب لوگ سننا نہ چاہتے ہوں پھر بھی ان کو سنایا جائے۔ جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو قوم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی کہ اے نوح ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی تو تم تھک ہار کر کانوں سے انگلیاں باہر نکالو گے، میں تمہیں دین کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ بڑا کھٹن ہوتا ہے دین کا پیغام، کیونکہ دین کی جو تبلیغ ہے یہ ہمہ جہت پہلو ہے، بندہ اس میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ دین کے لیے جو بندہ وقف ہو جاتا ہے بس پھر وہ دین ہی کا کام کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو 40 منٹ کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی اٹھ کے آ جاتا ہے بندہ؟ اس کے لیے 3 سے 4-5 گھنٹوں کا ورک درکار ہوتا ہے، تو بڑا مشکل اور کھٹن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے تمہیں سنایا، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، تم نے کبھی دروازے بند کر لیے، میں انتظار کرتا رہا، کبھی تم نے راستے میں کانٹے بچھائے، میں ان کانٹوں کو عبور کر کے تم تک پہنچا، کبھی صحن حرم میں تم نے میرے اوپر غلاظت نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈال دی، کبھی کیا، لیکن قل لا اسألکم، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میرے گھر میں فاقے پلتے رہے، کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، میں خود بھوک برداشت کرتا رہا، خواتین امہات المومنین بھوک برداشت کرتی رہی، میری لخت جگر میری شہزادی فاطمہ بھوک برداشت کرتی رہی، لیکن تبلیغ کے تسلسل میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام مسجد سے باہر آئے تو جناب سیدنا ابو بکر جناب عمر فاروق آگے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق عمر تم کس انتظار میں ہو؟ عرض کی بندہ نواز بھوک بڑی ہے، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گئے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں اور اپنی بھوک ختم کریں۔ حضور نے فرمایا بھی میرا بھی یہی حال ہے، کئی دنوں سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ آج ہمارے فریج کے اندر تو ایک ہفتے کا سامان فریز ہوتا ہے، پھر بھی شکوہ شکایت ہے کہ حالات بڑے تنگ ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ ایک ہفتے کا سامان فریج کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او پھر چلتے ہیں۔ چلتے چلتے امام منذری فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشبو کو محسوس کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعجاز اور آپ کا خاصہ ہے۔ میں اور آپ گزریں تو سامنے والے لوگ راستہ بدل جاتے ہیں، میرے آقا کو یہ اللہ نے مقام اور اعجاز اور خاصہ عطا کیا تھا۔ کئی میل اور کئی قدم دور لوگ ہوتے تھے، حضور علیہ السلام قریب سے گزرتے تو خوشبو سے وہ محسوس کر لیتے تھے کہ حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار جدھر سے وہ گزرے تھے نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ خوشبو کو محسوس کر کے فوراً باہر آ گئے، حضور بندہ نواز آج میری میزبانی قبول کریں، چہرے پہ نقاہت ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، لگتا ہے کھانا نہیں کھایا، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ میری میزبانی کو قبول کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف فرمائے، دسترخوان پہ بیٹھے، جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گھر دیا تیار کرو کھانا، فوراً تیار کیا گیا۔ واپس آئے حضور کے سامنے بیٹھے، لیکن دیکھا نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام جو سلطان کائنات ہیں، حضور علیہ السلام کائنات عالم کے بادشاہوں کے تاج، جن کے قدموں کی دھول بننے کے بھی روادار نہیں ہیں، لیکن چہرے پہ اتنی نقاہت، کمزوری آثار کے،
دیکھا نہیں گیا، دوڑ کے کھجوروں کے باغ میں گئے، کھجوریں توڑی، حضور کی بارگاہ میں سامنے رکھی، آقا تھوڑا سا کھانا بننے میں تاخیر ہے، دیر ہے، اتنی دیر میں آپ کھجوریں تناول کریں۔ حضور نے کھجوریں تناول کی، کھانا بن کے آ گیا۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تم چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے تمہارے پیچھے گزرتے چلے جائیں، لیکن میں نے فقر کو پسند کیا۔ اتنی دیر میں کھانا بن کے تیار ہوا، سامنے آیا تو حضور علیہ السلام نے ایک لقمہ توڑا روٹی سے۔ آپ کی بہنیں رکھتے ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کی، بیٹی کو تکلیف ہو تو بندہ تڑپ کے رہ جاتا ہے، بندے سے برداشت سے یہ باہر ہوتا ہے بیٹی کی تکلیف۔ بندہ شادی کر دے نا بیٹی کی تو تھوڑا سا بھی مشکل مرحلہ پیش ہے بندہ تڑپ جاتا ہے، کھانا بھول جاتا ہے، پینا بھول جاتا ہے، ماں باپ الگ پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ سہولیات ہونے کے باوجود بیٹی کی تھوڑی سی پریشانی بندے سے دیکھی نہیں جاتی۔ کھانا، اور یہ فطری تقاضا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، میرے آقا نے بھی بیٹی کی محبت کو محسوس کیا۔ اس گئے گزرے دور میں فرمایا زمانے کے جہل شدہ رسم و رواج والے لوگوں، تم بیٹیوں کو آج سمجھتے ہو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کھانا سامنے ایک لقمہ توڑا، قریب کیا کہ منہ کے اندر ڈالوں، اللہ اکبر، دو عالم کے سلطان جو پوری کائنات کو ہنسانے کا انتظام کرتے ہیں، پوری کائنات کو ہنسانے کے لیے صبح سے شام تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جب کھانا لقمہ قریب کیا تو چشمان مقدس سے آنسوں کی جھڑیاں جاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور، جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی حضور کیا ماجرا ہے، کھانا کھائیں، بھوک کے اور نکاہت کے آثار ہیں، بھوک کی شدت ہے، کھانا کھائیں۔ میرے آقا نے ایک روٹی لی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا بلال جاؤ، جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ، کئی دنوں سے وہ فاقے میں ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا قل لا اسألکم، میں تم سے اس کے اجر میں کوئی اجرت، کوئی سوال، کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ حضور پہلے تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کا کام تھا۔ جب بار نبوت بڑھا، بوجھ نبوت زیادہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے وہ تجارت کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کیونکہ دین کا کام میں نے پہلے بتایا یہ ہمہ جہت پہلو ہے، اس سے بندہ ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ آج ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولوی ہونا بڑا آسان ہے، مولویوں کے پاس بڑا کچھ ہے، لیکن نہیں دوستو، یہ آپ پہ بیتے تو پتہ چلے۔ حضور کام کرتے تھے لیکن جو دین کی تبلیغ کا کام آپ نے دیکھا تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، یار حضور علیہ السلام کے پاس مہمان بھی بڑے آتے ہیں، جو مہمان آتا ہے خالی بھی نہیں جاتا، دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ مل کے آپس میں مشورہ کیا، چلو ہم نا ہر مہینے کا کچھ نہ کچھ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ نیاز کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے۔ حضرت عباس کو بلایا جو حضور علیہ السلام کے محبوب چچا تھے کہ اس کی قیادت آپ کریں، حضور کو منوانا آپ کا کام ہے، ہماری بات حضور نہیں سنیں گے، یہ ہر مہینے کی نظر و نیاز ہم جمع کر کے آپ کو دیں گے، آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں، کیونکہ حضور کے اپنے معاملات ہیں، تجارت چھوڑ دی ہے، کاروبار چھوڑ دیا ہے، حضور کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ خواتین امہات المومنین بھی زیادہ ہیں، مہمانوں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے جناب عباس، وہ مال و متاع، وہ درہم و دینار یا نان و نفقہ لے کے جناب عباس نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور تھوڑے سے خاموش ہوئے، قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام دے کے آؤ، یہ جو ہر مہینے کے نظر و نیاز کی بات کر رہے ہیں عباس لے کے آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، اے حبیب آپ ان کو اعلان فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ تبلیغ دی کے معاملے میں، پیغام
حق کو پہنچانے کے معاملے میں میرے گھر میں فاقے پلتے رہے، میں تبلیغ کرتا رہا، کبھی طائف، کبھی ذی المجاز، کبھی عکاظ، کبھی صحن حرم، کبھی احد کے میدان میں، کبھی کہاں، ہر وقت میں تبلیغ کرتا رہا اس کے صلے میں۔ یہ جو تم مہانہ کی بات کر رہے ہو، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز ضرور مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ پیار کرنا، میرے جو عطرت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مودت رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، باقی میں کچھ نہیں مانگتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرابت داروں کی جب کچھ نہیں مانگتے تو پھر قرابت داروں کی محبت کیوں مانگی؟ جب مانگنا کچھ نہیں تو یہ بھی نہ کہتے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ پیار کرنا۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر حدیث کے متعد حاشیے میں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے قرابت داروں کی محبت اور مودت کیوں مانگی، اس کی وجہ یہ ہے، حضور علیہ السلام علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، حضور نے فرمایا قرابت داروں کے ساتھ پیار، قرابت داروں کے ساتھ محبت، یہ قرابت داروں کی اپنی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ قرابت داروں سے پیار کرنا یہ تمہارے دین کی حفاظت ہے، تمہارے دین کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اگر قرابت داروں سے پیار کرو گے تمہارا دین محفوظ رہے گا، اور اگر میری آل کے ساتھ محبت کرو گے تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ حضور نے خود فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا کائنات نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس کو حضور بھاری کہہ دے کیا وہ بھاری ہوں گی کہ نہیں؟ فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لن تدلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان کو تھام کے رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارا مقسوم اور مقدر نہیں بنے گی، ہر وقت تم ہدایت پر رہو گے۔ اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور واستمسکوا، فرمایا اس میں پہلی چیز کتاب رحمت قرآن مجید ہے، قرآن پاک کو تھام لو، فی الہدی اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت کا چراغ ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس کو تھام لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری وسان عطرتی، دوسری میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت کے دامن کو تھام لو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سوچنے کی بات ہے، اپنا موازنہ کرنے کی بات ہے۔ آقا کائنات نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر کیا ہو گیا؟ ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے، 73 فرقوں میں بٹ گئے، ایک فرقہ کئی جماعتوں میں ہے، ایک جماعت کئی لابیوں میں تقسیم ہو چکی، کوئی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، کوئی کسی کا گریبان نوچ رہا ہے، کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر بغض اور حسد اور کینے کو اپنے سینے میں پالے ہوئے ہے، کوئی کسی پر مشرک اور بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ حضور نے تو ضمانت دی تھی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر یہ کیا معاملہ ہوا کہ 73 فرقے اور جماعتیں اور لابیاں اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ضمانت دی تھی دو شرطوں پر، فرمایا تم کتاب کو تھام کے رکھنا، دوسرا اہل بیت نبوت کے دامن کو تھام کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی اس وجہ سے پھیلی، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اہل بیت نبوت کو بھی چھوڑ دیا۔ کوئی قرآن کی دعائی تو دیتا ہے، قرآن کا علم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، لیکن اہل بیت نبوت سے بغض رکھتا ہے۔ کوئی ایسے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے حد درجے کا پیار کرتے ہیں لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہیں مانتے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نبوت ہے۔ بفضل تعالی ہم قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت نبوت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں بھاری میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کو تھام کے رکھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم دی، اس کی رغبت دلائی، قرآن پڑھنے کی طرف رغبت دلائی۔ فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے خدا یاد آتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل کا میل ختم ہوتا ہے،
قرآن پڑھنے سے آنکھوں میں نور آتا ہے، قرآن پڑھنے سے بندے کی سوئی ہوئی قسمت زندگی کے اجاڑ پن میں بہار آتی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، فرمایا فَإِن لَّمْ يَبْكُوا فَتَبَاكُوا، قرآن پڑھتے ہوئے پھر رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری یہ ایک بہت بڑے مصر کے اکابر بزرگ ہیں، تصوف کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے گھر بار کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے، لوگ آپ کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے پیچھے گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اکیلے جنگل میں آ کے ڈیرا لگا دیا ہے، مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں شہر میں آپ کے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، آپ یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ میں اکیلا نہیں رہتا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز شروع کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوں پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں رہتا، وہ خالق ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن کا دامن تھامنا چاہیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، علامہ اقبال نے بھی کہا نا جی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا گمراہی پھیل گئی۔ اور دوسری اہل بیت نبوت، فرمایا اہل بیت نبوت کا دامن بھی تھام لو۔ اچھا قرآن پاک، اب ہمارے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں صرف قرآن پہ چلنا چاہیے، وہ کچھ تو حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے کہا نا جی لن تدلوا ابدا والا معاملہ، وہ پھیلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو شرائط پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب قرآن ہر مرض کی دوا قرآن، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ کی رسی بھی نکیل بھی گم ہو جائے تو اس کو بھی میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، یعنی ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ پھر جب ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے تو حضور اکیلے قرآن کی بات کر دیتے، ضرورت کیا تھی؟ دوسرے نمبر پہ اہل بیت کا بھی کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر مرض، ہر علاج، ہر چیز کا علم ہے قرآن کے اندر۔ اکیلا حضور قرآن کا کہہ دیتے، لیکن فرمایا نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت کا دامن بھی تھام کے رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، آپ نے ایک صندوق دیا، جاؤ بھائی اس صندوق کو دریا کے اندر پھینک کے آؤ، اور اس کو کھول کے دیکھنا نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دریا پہ پہنچا، دریا پہ جو ہی سر سے صندوق نیچے اتارا تو دریا کے اندر صندوق ایسے ڈالا تو دریا کے پانی نے نا جی ایسے راستہ چھوڑ دیا، اس صندوق کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، پتہ نہیں یہ کیا ہے اس صندوق کے اندر، دریا کا پانی بھی جس کو راستہ دے رہا ہے، اگر اتنی قیمتی چیز ہے تو پھر میرے شیخ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑے ورطہ حیرت میں مبتلا ہوا، سوچتے سوچتے واپس آیا، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو حیرت میں مبتلا ہے، اور جب تک میں تجھے بتاؤں گا نہیں تو حیرت زدہ ہی رہے گا، سن کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا۔ فرمایا میں نے تصوف کے اسرار پر ایک کتاب لکھی، 12 سال لگائے، تصوف کے موضوع پر 12 سال میں ایک کتاب لکھی، 12 سال میں وہ کتاب پوری ہو گئی، پھر میں 12 سال دیکھتا اور سوچتا رہا اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، اس کو پڑھتا رہا، اس کو سنوارتا رہا، 12 سال پھر اس میں گزر گئے، 24 سال ہو گئے، پھر تیسرے 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، اس کو پبلش کرواؤں یا نہ کراؤں۔ آج 36 سال ہو گئے ہیں، آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی اس کائنات میں وہ کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے۔ تو جب قرآن کے اندر سب کچھ ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا کیوں کہا؟ اس کا ایسے سادہ سا ایک ہی جواب ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک اس پہ عملی مشق اور اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو علماء کا کہنا ہے اگر کسی نے دین اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو وہ قرآن مجید کو دیکھ لے، اگر اس تھیوری کا پریکٹیکل
اور اس پہ عملی مشق دیکھنی ہو تو وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لے۔ زمانہ گواہ ہے اسلام پہ اس انداز میں عمل کیا، حتیٰ کہ آخری وقت تھا جب آپ کا سر انور جسد اقدس سے الگ ہو گیا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، سبحان ربی اللہ، مالک تیری ذات بلند و بالا ہے، تیری ذات بلند و بالا ہے۔ اگر حضور نے ان دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو پھر زمانہ گواہ ہے یہ بھی کبھی آپس سے جدا نہیں ہوئے۔ جہاں قرآن تھا وہاں اہل بیت نبوت تھی، اور جہاں اہل بیت نبوت تھی وہاں قرآن تھا۔ زمانے نے دیکھا اگر قرآن سینے میں تھا تو حسین کاندھوں کے اوپر تھا، اگر حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں سر انور جسد اقدس سے الگ تھا، سر انور نوک سنان پہ تھا، سر انور نیزے پہ تھا، پھر بھی جسد سر الگ تھا، پھر بھی زمانے نے دیکھا کہ قرآن نے وہاں پہ بھی ساتھ نہیں چھوڑا، سر انور الگ تھا، نیزے پہ سوار تھا، پھر بھی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت جاری و ساری تھی۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت نبوت کو اللہ نے وہ شان اور مقام دی کہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ بڑی شان اور بڑا مقام اہل بیت نبوت کو عطا کیا۔ جناب امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک پر اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت نبوت کی محبت، الفت اور مودت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی زندگیاں ان کے اسوہ نور کے مطابق ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا